होगी, जब तक न मेरा और आपका लिबास अल्लाह के नबी के लिबास के साथ मिलता होगा, जब तक न मेरी और आपकी दाढ़ी अल्लाह के नबी की दाढ़ी के साथ मिलती होगी, जब तक न मेरा और आपका सर अल्लाह के नबी के सर के साथ मेल न खाता होगा, जब तक न मेरी और आपकी रफ्तार, जब तक न मेरी और आपकी गुफ्तार अल्लाह के नबी के रफ्तार और गुफ्तार के साथ मेल न खाती होगी, हमारे पास चाहे माल कितना हो, दौलत कितनी हो, नशा कितना हो, जो मर्जी दुनिया की ताकत मिल जाए, जब अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं होगा, कुरान के साथ ताल्लुक नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मदरसा मदीनतुल उलूम के अजीज़ तलबा, ये प्रोग्राम सुबह से चल रहा है। कई हज़रात के मवाइज़े हसना मैंने और आपने सुने हैं। 5:45 बजे असर की नमाज होगी, उससे पहले दस्तार बंदी भी है। मैं 10 से 15 मिनट के अंदर चंद बातें आप हजरात के गोशे गुजार करूँगा। अल्लाह करे कि हम उनको समझने और उन पर अमल करने वाले बन जाएं। मेरे और आपके सामने जो दस्तार बंदी का अमल होने वाला है, बज़ाहिर मेरी और आपकी नज़रों में ये बच्चे कद और उम्र के एतबार से बहुत छोटे हैं, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े हैं। इस वक्त इस छोटी सी मजलिस के अंदर छोटे छोटे उलमाए किराम इनकी दस्तार बंदी करेंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन इनको जो कुछ मिलने वाला है वो तो मिलना ही है, मगर इनके वालिदैन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उस खास स्टेज पर बुलाकर ऐसा दस्तार बांधेंगे और ऐसा दस्तार पहनाएंगे जो 14वीं चांद से ज्यादा चमकदार होगा। ये मकाम और मर्तबा इन वालिदैन को मरने के बाद जरूर मिलने वाला है, लेकिन इस दुनिया के अंदर हर माँ बाप को मज़हब इस्लाम और शरीयत मुताहरा की जानिब से जहाँ और बहुत सारे अहकाम मिलते हैं, वहाँ पर खुसूसी हुक्म अपनी औलाद को सही रुख पर ले जाने और सही तरबियत करने का हुक्म मिलता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको ऐसा नाम रखो जिस नाम के साथ मोहम्मद, अहमद या अब्द लगा हुआ हो। चुनांचे वालिदैन की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि अपनी औलाद को सही नाम रखे। वालिदैन के लिए पहला हुक्म होता है अपनी औलाद को ऐसा नाम रखे जिस नाम को मजहब इस्लाम ने पसंद किया हो, और वो नाम हो मोहम्मद, अहमद या अब्द। इन तीनों में से उसके नाम के साथ कोई चीज मिली हुई हो। 7 दिन के बाद इस बच्चे का अकीका करे, इसके सर के बालों को मुंडवाए और उनके बकदर चांदी अल्लाह की राह में सदका और खर्च कर दे। जब बच्चा बोलना शुरू कर दे, इस्लामी बोल, इस्लामी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सिखाए। लेकिन इससे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उस पैदाइश के वक्त में ही
مجھے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے تم مسلمان ہو، تم میر بعد میں ہو، گنائی بعد میں ہو، بٹ بعد میں ہو، خان بعد میں ہو، جتنی قومیں ہیں یا جتنے طبقے ہیں یہ سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے تم مسلمان ہو۔ عورت درد زہ کی تکلیف سے ابھی جدا ہوئی ہے، لیکن اس کے کان میں کہا جاتا ہے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس حالت میں بھی ایک مسلمان خاتون یہ کہتی ہے کیا میرے بچے کے کان میں اذان پڑی گئی یا نہیں؟ اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے گزر جائیں، یہ ماں اس درد زہ سے گزری ہے، بچے کے ساتھ بے انتہا محبت ہے، اس کو چومتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، مگر دودھ تب تک نہیں پلاتی جب تک وہ اس کے دائیں کان میں فجر کی اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ گویا اسی وقت مجھے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کے علاوہ قومیت، خاندانیت، رنگ، زینت جو کچھ ہے وہ ثانوی درجہ ہے، وہ دوسرا درجہ ہے، پہلے تم مسلمان ہو۔ تم اپنے گلے کے اندر اپنی ماں کا دودھ کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتے جب تک نہ تمہارے کان کے اندر لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز ڈالی جائے گی۔ پہلا کلمہ، پہلا بول، سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ پھر تمہارا نام رکھا جائے، تمہارا عقیقہ کیا جائے اور تمہاری تربیت کا مرحلہ پیدا ہو جاتا ہے، تمہاری تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر جو ہی بچہ بولنا شروع کر دیتا، بزرگ کو، بوڑھے کو، باپ کو، ماں کو جو کچھ یاد ہوتا تھا وہ ضرور اپنے بچے کو یاد کرایا جاتا تھا۔ پہلا کلمے سے لے کر چھٹے کلمے تک ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ تقریباً 8 چیزیں ہر بوڑھے کو آج بھی یاد ہوں گی۔ وجہ یہ کہ اس کے ماں باپ نے یہ ساری چیزیں اس کو سکھلائی، اس کو یاد کرائی ہے۔ جب یہ بچہ پڑھائی کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے تو پڑھائی میرے اور آپ کے نزدیک وہ پڑھائی ہے جس سے دنیا کے اندر کوئی ڈگری ملے، جس سے دنیا کے اندر کوئی عہدہ ملے، جس سے دنیا کے اندر کوئی مقام ملے۔ یہ دنیا کا مرتبہ، دنیا کا مقام، دنیا کا عہدہ، دنیا کی تعلیم اور دنیا کے فنون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تعلیم سے یاد نہیں کیا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو جانتا ہوگا، جسے معرفت الہی ہو، جسے سنت نبوی سے اس کی زندگی مزین ہو، جس کی زندگی کے اندر قرآن ہو، جس کی زندگی کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہو، صورت ہو، مال ہو، لباس ہو، رفتار ہو، گفتار ہو، اس کو کہیں گے علم۔ علم حاصل کرنے کے لیے پرانے زمانے کے اندر یہ مروجہ مدارس تو نہیں تھے، لیکن ان کے علاوہ گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، ائمہ کے پاس اور حفاظ کے پاس صرف ایک ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ اور اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس اپنا ذاتی خرچ ہو یا نہ ہو، اللہ کی ذات عالی پر توکل کرتے، وہ رہتے سفر باندھ دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ مکہ المکرمہ کے اندر جتنے علماء تھے ان تمام علماء سے علم دین حاصل کر لیا۔ اس کے بعد معلوم ہو گیا مدینہ المنورہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں اپنے گھر سے بس اسٹینڈ پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے مسافروں کا قافلہ نکلنا تھا۔ پہلے دن آگے واپس چلے گئے، دوسرے دن آگے واپس چلے گئے، تیسرے دن آگے واپس جانے لگے۔
ایک رئیس نے پوچھا بیٹا تم روزانہ آتے ہو قافلے کو دیکھتے رہتے ہو قافلہ چلا جاتا ہے پھر تم واپس جاتے ہو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عرض کیا انکل آج کی زبان کے اندر اس وقت کی زبان کے اندر حضرت شیخ استاد جو کچھ رہا ہوگا حضرت میں مدینہ المنورہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس خرچہ کوئی نہیں میرے پاس ساتھی کوئی نہیں اور قافلے والے اپنے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے فرمایا کل آ جانا کل آئے گاڑی بھی تھی خرچہ بھی تھا رخت سفر بھی تھا زیادہ راہ بھی تھا گاڑی کا مطلب اس زمانے کا اونٹ تھا راستے کے لیے کھانے کا توشہ تھا وہاں رہنے کے لیے پیسے درہم اور دینار کا انتظام تھا چنانچہ خوش ہو کر یہاں سے چل پڑے اور مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا سفر شروع کر دیا لیکن وہ لوگ تھے جن کی تربیت ان کے ماں باپ نے اس حال میں کی تھی کہ تم جہاں پر رہو گے جس جگہ پر رہو گے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اور اللہ کے قرآن کے ساتھ لگا کے رکھنا چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر سوار ہو گئے اور صبح تڑکے سفر شروع ہو گیا سفر شروع کیا جاتا ہے صبح اندھیرے میں رات میں کچھ وقت صبح کا کچھ وقت رات آخر کا اور رات کے وقت میں سفر کیا ہوا سفر یہ کم بھی محسوس ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ میرا بندہ راتوں رات یہاں سے نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر شہر مصر سے ملک شام کی طرف چل پڑو یہاں بھی لفظ عصر رات کے وقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رات کے وقت میں شاید اس پرانے بزرگن یاد یہ ڈھائی گسن اس ڈیر رہتن تو میں رات ہی نہیں آرہا پھر بیچ میں کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے عصر کے بعد دوسرا وہ سفر شروع کیا جاتا مغرب کے بعد ان کا پڑاؤ ہوتا تھا بظاہر وہ لوگ گوار تھے جاہل تھے دیہاتی تھے جنگل میں رہنے والے تھے لیکن ان کا سفر شاید عین سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا ازک نوجوان چنیرم تحیب صبح وطن تنباز دن نشگت چین وسن تب تک گاڑی نکل گئی ہوتی یا اپنی گاڑی بھی ہوگی لیکن سفر شروع کرنے کے لیے صبح کا وقت ہے بلکہ تہجد کا وقت ہے جب بندے کو سفر شروع کرنا چاہیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت میں اونٹ پر سوار ہو گئے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور غروب آفتاب سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا سبحان اللہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب رات کا سفر شروع ہو گیا پھر اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ اور والناس طلوع فجر سے پہلے دوسرا قرآن مکمل ہو گیا 9 دن کا یہ سفر تھا اور 9 دن اور رات ہو گیا 18 ایک سفر میں 18 قرآن پاک مکمل کر لیے سبحان اللہ اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن میں ایک قرآن ایک رات میں ایک قرآن تاریخ کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ وہ 4 گھنٹوں کے اندر ایک قرآن پڑھا کرتے تھے سبحان اور آج 3 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے کے اندر ایک قرآن مکمل کر لینا اسی طریقے سے تاریخ بغداد کے اندر لکھا ہے کہ بزرگ گزرے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ بعد کے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کے وقت میں ایک مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے بظاہر ایسا کہنا بظاہر ایسا سننا اور بظاہر ایسا سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے اندر 8 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ دلی کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے شرط لگی دیکھے سب سے زیادہ قرآن کون پڑھتا ہے سید احمد شہید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم دونوں مقتدی بنو میں امام بنتا ہوں چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے ایک رکعت کے اندر
ایک مکمل قرآن اور 4 پارے اور ایڈ کر لیے، ایک قرآن اور 4 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھ لی۔ تاریخ کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایک دن کے اندر ایک قرآن نہیں، 8 قرآن یا 4 قرآن یا 3 قرآن، ایک قرآن تو بکثرت آج کی تاریخ کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے اور تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ جو کرونا کا زمانہ آ گیا، بظاہر کرونا بہت مشکل تھا، بظاہر کرونا ایک مصیبت تھی، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ کرونا رحمت بن کے آ گیا۔ اس کرونا کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے کہا واللہ نہ کبھی اس سے پہلا ایسا رمضان گزرا ہے، نہ شاید دوبارہ کبھی ایسا رمضان آئے گا۔ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اس لیے کہ گھر کی جیل کے اندر پڑے ہوئے تھے، ادھر بیوی، ادھر بچے، ادھر دیوار، ادھر گھر کا سارا ماحول، کام کوئی نہیں، دھندا کوئی نہیں۔ رمضان کا مہینہ میں پورے قرآن، پورے رمضان میں پورے دن کے اندر ایک قرآن پڑھنا، تراویح میں ایک قرآن پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ ایک قرآن پڑھنا، ایسے بے شمار علماء اور ایسی بے شمار عوام بھی موجود ہیں۔ عوام کے اندر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو ایک دن کے اندر 10 پارے پڑھتے ہیں۔ میں آج کی تاریخ کے اندر بھی ایسے علماء کو جانتا ہوں جو ایک دن کے اندر 10 پارے پڑھتے ہیں، اور ایسی بے شمار تعداد ہے جو ایک دن کے اندر ایک منزل، اور قرآن پاک کی 7 منزل ہے، 7 دن کے اندر مکمل قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب بچوں کی پرورش وہ کی گئی ہو، جب بچوں کے ذہنوں کے اندر، جب بچوں کے دماغ کے اندر وہ تعلیم دی گئی ہو کہ میرے عزیز، میرے بیٹے، میری بیٹی، تیری زندگی کا مقصد، تیری حیات کا مقصد اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میرے بیٹے اور اللہ کے بندے، یہ دنیا کی تمام چیزیں، یہ دنیا کے کام و کاج، یہ سب چلتا رہیں گے، اگر تیرا سینہ، اگر تیرا دل اللہ کے قرآن سے مزین ہو گیا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ دنیا کی تاریخ کل بھی گواہ تھی، آج بھی گواہ ہے، لوگوں کے اندر، قوموں کے اندر حافظ قرآن بننا یہ کمپلسری ہو چکا ہے، حافظ قرآن بننا یہ لازم ہو چکا ہے، حافظ قرآن بننا زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ حماس کا تازہ بیان آیا کہ جب دفاع مسجد اقصی کے لیے وہ لوگ سپر پاور بن کر اور دنیا کی سپر پاور اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ملک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حماس نے اعلان کیا اس سپر پاور دجالی طاقت سے اور اس سپر پاور کے نام سے دہشت گرد پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ جوان سامنے آ جائیں گے جن کا سینہ اللہ کے قرآن سے مزین ہوگا، جن کا سینہ اللہ کے قرآن سے بھرپور ہوگا۔ چنانچہ 1200 حافظ قرآن ایک ساتھ میں کھڑے ہو گئے اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر لینا۔ یہ نعرہ لگانا بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، عرب کو گالیاں دینا بہت آسان ہے، عرب کو برا بلا کہنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ عرب کی قربانی، عرب کی قربانی وہ انبیاء کی اولاد ہے، وہ شہداء کی اولاد ہے، وہ صحابہ کی اولاد ہے، جن نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، جن نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، جن نے بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، جن کے بیوی اور بچے ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹے گئے، ان کا قورمہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے کہا جب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے حفاظت کے لیے آج ہماری جان کی قربانی مانگی جاتی ہے تو حافظ قرآن سب سے پہلے آگے ہو گئے۔ حماس نے کہا ہمیں 1200 کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف 1000 کی ضرورت ہے، چنانچہ 1000 سامنے ہو گئے اور آج تک لڑ رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کی طاقت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے۔ آج بھی سپر پاور ترلے کرنے کے لیے مجبور ہو گئی ہے، معافیا مانگنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ 20 سال نہیں بلکہ 50 سال افغانستان تک ٹنوں کے بم برساتے رہے، لیکن اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے سامنے آ گئے تو ترلے اور معافیا مانگ کر وہاں سے معافیا مانگ کر جانے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن میرے دوستو باتوں سے یہ کام نہیں ہوتا، جب تک میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوگا، جب تک میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہوگا، جب تک میری اور آپ کی شکل اللہ کے نبی کے ساتھ ملی ہوگی، جب تک میرا اور آپ کا لباس اللہ کے نبی کے لباس کے ساتھ ملتا ہوگا، جب تک میری اور آپ کی داڑھی اللہ کے نبی کی داڑھی کے ساتھ ملتی ہوگی، جب تک میرا اور آپ کا سر اللہ کے نبی کے سر کے ساتھ میل نہ کھاتا ہوگا، جب تک میری اور آپ کی رفتار، جب تک میری اور آپ کی
जो मर्जी दुनिया की ताकत मिल जाए, जब अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं होगा, कुरान के साथ ताल्लुक नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती है। कामयाब करने के लिए अल्लाह का दीन है। इस माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपनी औलाद को मदारिस के साथ जोड़े, अपनी औलाद को कुरान के साथ जोड़े, अपनी औलाद को उलमा के साथ जोड़े। मैं और आप उस दौर से गुजर रहे जिस दौर के बारे में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने ऐसे आएंगे जैसे तस्बीह के दाने से धागा कट जाएगा और तस्बीह के दाने टप टप कर जमीन पर गिरेंगे। ऐसे ही सुबह को शाम को अलग अलग फितने आएंगे। उन फितनों से नबुर्द आजमा होना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन फितनों में अपने ईमान को बचाना यह तुम्हारी जिम्मेदारी, उन फितनों से अपने अमाल को बचाना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। पुराने तबलीग वाल वनन दबन ले तो तबलीगस अमाल बच जाएंगे। अब अमाल नहीं, अब ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया। बाहर नहीं, अपने घर के अंदर दीन की इशाअत के बहुत सारे वसाइल आ गए, किताबें आ गई, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, दुनिया की बहुत सारी चीजें आ गई। लेकिन इस दौर के अंदर अपने ईमान को बचाना, अपनी नस्ल को बचाना, अपनी जवानों को बचाना, अपनी बेटियों के ईमान को बचाना, अपने बेटों के ईमान को बचाना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ तालीम देना, सिर्फ डिग्री हासिल कराना, सिर्फ मदरसे के अंदर दाखिल कराना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि घरेलू माशरे के अंदर भी अपनी नौजवान नस्ल पर कड़ी निगाह रखना यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। मेरा बेटा रजाई के नीचे इस मोबाइल के साथ क्या कर रहा है, ये देखना इस माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्या हक बनता है बेटे को चुटकनी लगाकर बंद कमरे के अंदर अपने माँ बाप से पर्दा करके बैठना, क्या हक बनता है? और माँ बाप कहता है दबन्नास जवानन क्या हक हो बनता, क्यों कह नहीं सकते हो? हदीस तुम सुनाते हो, लोगों को तकरीर तुम करते हो, वाज तुम करते हो, तबलीग तुम करते हो। मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से रोको। किसको रोकोगे? दुनिया को रोकना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, आवाम को रोकना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, अपनी नौजवान नस्ल को रोकना ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मेरा नौजवान इस मोबाइल के जरिए से कहाँ जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं इस मोबाइल के जरिए से कहीं मेरा बेटा कहीं और अय्याशी कर रहा है? बल्कि अय्याशी तो अय्याशी है। इस मोबाइल के जरिए से हमारी नौजवान नस्ल दीन के नाम पर गुमराह हो रही है, दीन के नाम पर कुरान से हट रही है, दीन के नाम पर आइम्मा को गालियां दे रही है, दीन के नाम पर उलमा को गालियां दे रही है, दीन के नाम पर मदारिस को गालियां दे रही है, दीन के नाम पर मस्जिद से दूर हो रही है, दीन के नाम पर रमजान से दूर हो रही है, दीन के नाम पर तरावी छोड़ रही है, दीन के नाम पर टोपी उतार रही है, दीन के नाम पर अपना सुन्नत वाला लिबास, शरीयत वाला लिबास, सुलह वाला लिबास, अतकिया वाला लिबास, नेक लोगों का लिबास उतार रही है। तो नजर क्या फर्क है? इसलिए कि दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे शैतानी सिकॉलर पैदा हो गए हैं जो अपने आप को सिकॉलर कहते हैं। इस्लाम के अंदर सिकॉलरिज्म कोई नहीं है, इस्लाम के अंदर उलमा है। कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले ये उलमा की जमात है। मेरे नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस ये उलमा है। आज का सिकॉलर कहेगा इमाम उलमान क्या पता, आज का सिकॉलर ये कहेगा इमाम अबू हनीफा को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा मौलाना कासिम नानोती को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा मौलाना रशीद अहमद गंगोही को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा इलियास कोमन को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा मुफ्ती नजीर को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा मुफ्ती अबुल कासिम को क्या पता है। ये सिकॉलर है, ये गुमराहों की तरफ ले जाने वाले हैं, ये शैतानी हथकंडे है, ये शैतानी हथियार है, ये शैतानी रस्सी है। शैतानी रस्सी को छोड़कर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मैं बहुत ज्यादा मिसालें नहीं दूंगा, सिर्फ 2 मिसालें दूंगा। इस धरती के ऊपर, इस जम्मू कश्मीर के ऊपर 2 शैतान पैदा हुए। एक पैदा हुआ था वो मर गया मरदूद, न फातिह न दरूद। आज भी उसकी कब्र पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लानतें हो। और कुछ शैतान आज भी पैदा है, गर्चे वो मेरे नजदीक नहीं, आपके नजदीक नहीं, लेकिन इस्लामी सिकॉलर के नाम से गामदी मौजूद है। वहीदुद्दीन खान गुजर गया और आज
آج نیا ایک پلمبر کھڑا ہو گیا, پلمبر زندہ ہو گیا. اب پلمبر دین بتائیں گے, آج دین انجینئر بتائیں گے, آج ٹر دین بتائیں گے, آج نر دین بتائیں گے. علماء جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن پر لگا دی, حدیث پر لگا دی, علماء کو کیا پتا ہے آج ٹر اور نر آ گئے, یہ پلمبر آ گئے جو پلمبر مجھے اور آپ کو دین بتائیں گے. اور یہ وہ پلمبر ہے جو نبی کا گستاخ ہے, جو علی کا گستاخ ہے, جو صحابہ کا گستاخ ہے, جو مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کو, خود مرزا قادیانی کو جنتی کہتا ہے. انجینئر مرزا اپنی بکواس میں کہتا ہے, آج بھی اس کی کلپ موجود ہے, آج بھی وہ یہ کہتا ہے کل قیامت کے دن ان مولیوں سے اگر مرزا قادیانی نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا میں قرآن کو مانتا تھا, میں نبی کو مانتا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, میں قبلے کو مانتا تھا, تم بتاؤ کیا جواب دو گی؟ ارے جو آدمی کفر کافر کے کفر پر متفق ہوگا, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. یہ انجینئر مرزا اپنے لیکچر میں کہتا ہے, اور جب اس کی باری آتی ہے وہ کہتا ہے مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیو بنا کر مجھے جواب دو. یہ امت کے اندر اختلاف اور انتشار کرنے کا ایک نیا ذریعہ ہے. اور وہ یہ کہتا ہے اپنی بکواس کے اندر اگر میں علی کے وقت میں موجود ہوتا تو حضرت علی کو, حضرت علیہ کو مشورہ میں دیتا, بلکہ ایک جگہ پر کہتا ہے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ دیتا. جو نبی کو مشورہ دے دے گا کیا وہ قابل اتباع ہے؟ کیا وہ قابل تقلید ہے؟ آپ میری بات کو مانو یا نہ مانو, اس لیے کہ پونجوا کے ایسے جوان جو اس مرزا پلمبر کے ہتھ کنڈوں میں آ چکے ہیں اس کی بکواس کو سنتے ہیں. ایک طرف سے ان کو مفتی نذیر صاحب کا بیان دو, دوسری طرف پلمبر کا بیان دو, کہتے پلمبر وعدے کے ساتھ اعلان کرتا ہے, پلمبر حوالے کے ساتھ بیعت کرتا ہے. جتنے حوالے وہ دیتا ہے ہمارے ایک نوجوان کے سامنے کہو انشاءاللہ 99 حوالے اس کے غلط ہوں گے, بمشکل ایک حوالہ اس کا صحیح ہوگا. ارے مرد تو مرد ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہو گئی جن نے اس پلمبر کو جواب دینا شروع کر دیا. لہذا میرے نوجوان دوستو, میں کئی مرتبہ یہ بات بانوا کی سرزمین پر کہہ کر گیا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. یہ جو علماء کرام یہاں پر موجود ہے الحمدللہ یہ تربیت یافتہ بھی ہے, یہ باسند علماء بھی ہے, اور ان کا رابطہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہے. کسی مسئلے کے اندر اگر کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا ضرور اپنے بڑے اکابر علماء کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے. لیکن ان سکاروں کے پیچھے, یوٹیوبروں کے پیچھے اور نیٹ ورکوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب مت کرو, اپنے اعمال کو خراب مت کرو. اپنے سر کو نبی کی سنت کے ساتھ, اپنے چہروں کو نبی کی سنت کے ساتھ مزین کر لو, تب جا کے کامیابی ہوگی. ورنہ دنیاوی اعتبار سے چاہے جس پلیٹ فارم میں جاؤ گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے ذہن کے اندر کچھ اور مضمون بھی تھا معاشرے سے متعلق, وقت ہو گیا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح رخ پر اپنی زندگی ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.